अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर इमरान खान को तहरीक अदम इत्माद से हटाने वाली शहबाज हुकूमत को मईशत के हर मैदान में पसपाई का सामना है। महंगाई, रुपए की बेकदरी, तरसीलात में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में गिरावट के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और एनर्जी प्राइसेस मुसलसल बढ़ रही है और एक्सपोर्ट्स घट रही है, जबकि टैक्स आमदन में अब तशवीशनाक कमी की खबरें हैं। गोया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से IMF को मनाने और इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना लगाने की तमाम तदबीरें उल्टी हो चुकी हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद पाकिस्तान हिमालयाई माशी अहदाफ से अब भी कोसों दूर है और सियासत में हिजानी कैफियत हर गुजरते दिन मुल्क को माशी अबतरी के दलदल में धकेल रही है। मईशत की सुस्त रफ्तारी के बायस हुकूमत को टैक्स वसूली में कमी का सामना है। इसकी एक बड़ी अहम वजह इंपोर्ट्स में कमी भी है। सिर्फ पिछले महीने टैक्स वसूली के हदफ में 17% कमी आई, जबकि रेवेन्यू कलेक्शन की कमी को पूरा करने के लिए FBR मुश्किलात से दो चार है। FBR के चेयरमैन आसिम अहमद ने 2 रोज़ काबिल कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में इन खदशात का इजहार किया। जो इम्पोर्ट कंप्रेशन है, ऑब्वियसली उससे कस्टम्स ड्यूटीज़ भी इफ़ेक्ट होती हैं और इम्पोर्ट रिलेटेड टैक्स भी इफ़ेक्ट होता है। सो वो फ़िलहाल तो हमने अक्टूबर के मंथ तक हमने तो टारगेट अपना एक्सीड किया है। अगले महीनों में शॉर्टफॉल ज़रूर आएगा, लेकिन अभी किसी किस्म की कोई पॉलिसी इंटरवेंशन की कहीं से भी कोई प्रपोज़ल नहीं है। सो हमारी कोशिश ये है कि हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अपने इम्प्रूव करके और लोगों की कंप्लायंस को इम्प्रूव करके उस गैप को कवर करें। इस पस मंज़र में अहम बात यह है कि पाकिस्तान को बहुत जल्द IMF के नवे जायजे की तकमील करनी है, लेकिन मीटिंग की तैयारी नहीं हो पा रही। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुज़ाकरात पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में हुए थे। फिर इन मुज़ाकरात को 3 नवंबर को शेड्यूल किया गया, लेकिन टैक्स आमदन और अखराजात में वाज़ेह फ़र्क की वजह से मुज़ाकरात शुरू ना हो सके, ना ही ताहाल किसी नई तारीख का ऐलान हुआ है। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने 7वें और 8वें जायज़ा इजलास में IMF से वादा किया था कि अगर इस माली साल की पहली छमाही के दौरान टैक्स वसूली में कमी आती है या अखराजात बढ़ते हैं तो हुकूमत नए टैक्सेस के नफाज और तरक्याती अखराजात में कमी का हंगामी मनसूबा शुरू करेगी। मगर हैरत की बात यह है कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आती ही एक्सपोर्टर्स को बिजली की कीमतों में 100 अरब रुपए के रियायती पैकेज का ऐलान कर दिया। ये सब्सिडी हुकूमत के अब गले में आ गई है। इसहाक डार का कहना है कि सैलाब की तबाहकारियों को जवाब बनाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से शराइत में नरमी की बात की, मगर IMF ने इनकार कर दिया। ये है मुसीबत की आपने कहानी, क्योंकि उन्होंने कहा आपस की बात है, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और ये इस वक्त की तल्ख हकीकत है जो कि पाकिस्तान की मईशत के गले में आ रही है। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान इकनॉमिक अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक IMF पाकिस्तान को तयशुदा शराइत में रियायत देने के मूड में नहीं है। बिलाशुबा पाकिस्तान इस वक्त IMF की जितनी सख्त शराइत का पाबंद है, शायद उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान को संभलने की मोहलत न मिलने की असल वजह मुल्क में जारी मौजूदा सियासी धमा चौकड़ी है, जिसने मईशत और कारोबार और पाकिस्तानी रुपए का भुरकस निकाल दिया है और इस दौरान कमर्शियल बैंक्स और सट्टेबाजों की भी वारे न्यारे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का दावा है कि इंटरबैंक में डॉलर महंगा बेचकर बैंकों ने 57 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, मगर इससे पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ। अब वफाकी वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक की जानिब से बेलगाम डॉलर को काबू में लाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर सख्तियों में इजाफा किया जा रहा है। डॉलर की खरीदारी और बैरून मुल्क भेजने की फ़ी का सालाना हद $1 लाख से कम करके $50,000 करने का फैसला किया गया है। डॉलर की यामिया खरीदारी की हद भी $10,000 से कम करके $5,000 किए जाने का इम्कान है। आज स्टेट बैंक के बैंकिंग क़वानीन के ख़िलाफ़ और इससे मुंसलिक मामलात पर 6 बैंकों को 1 करोड़ रुपए से 14 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी आयद किया। पाकिस्तान की मईशत शदीद दबाव में है, बेइंतहा दबाव में है, हर रोज़ हर घंटा इसके लिए मैटर करता है। मगर अजब मामला है, हुकूमत का अतवार, हुकूमत के जो अंदाज़ है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। आज शजदर रह गया पाकिस्तान का कारोबार और इंडस्ट्री, जब आज कोई सिपहर के करीब ये अचानक खबर आई कि हुकूमत ने फैसला किया है कि कल पाकिस्तान में आम तातील होगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अचानक फैसला किया कि अल्लामा इकबाल दिन के हवाले से 9 नवंबर को जो कभी छुट्टी हुआ करती थी अब वो छुट्टी करेंगे और कल पाकिस्तान बंद रहेगा। पाकिस्तान का कारोबार बंद रहेगा, पाकिस्तान की मईशत बंद रहेगी और पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि टैक्स आमदन बंद रहेगी। इससे कम से कम 100 अरब रुपए का मईशत में नुकसान होगा और ये उस वक्त है जिस वक्त की तबाही है। इस वक्त हमारी मईशत की हम पर जो शदीद दबाव है, हमें IMF के प्रोग्राम और फिर हमारे जो
ٹیکس جو آمدن ہے اس میں کمی ہو رہی ہے، اس میں یہ اچانک اعلان، وزیر اعظم کا اچانک اعلان، راتوں رات بھی نہیں بلکہ آج دوپہر کو اچانک ان کو خیال آیا کہ کل چھٹی کر دی جائے، کل پورے پاکستان کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میری بات ہوئی ہے انڈسٹریز سے، دوسرے لوگوں سے، پریشان ہے کہ کیا کرے، کس طریقے سے اپنی پروڈکشن کو چلائیں، اپنے انگیجمنٹس ہیں، میٹنگز ہیں، ایونٹس ہیں، لیکن بینکس بند ہوں گے، تمام چیزیں بند ہوں گی، اور اس طرح سے پاکستان کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اور یہ انداز حکمرانی ہے جو اس معاشی صورتحال کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس بہت ہی سیریس معاشی چیلنج پر ہم بات کریں گے اور ہماری بڑی سلسلے میں تفصیلی بات ہوگی، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ان تمام ٹیکس امور، معاشی امور کے بہت ہی پاکستان کے مستند ماہر ہیں، سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پاکستانی معیشت کے مسائل، ابتلا کے مسائل ہیں، انتہائی اس وقت کڑی آزمائش ہے ہماری اور ہماری معیشت کے حوالے سے، چیلنجز بے پناہ ہیں، روپے کی قدر کے حوالے سے، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے حوالے سے، ہماری بیرونی ادائیگیوں کے حوالے سے، اور اس پورے معاملے میں پاکستان اس وقت بہت ہی آزمائشی دور سے گزر رہا ہے۔ موجودہ حکومت یقینی طور پہ بڑی غیر مقبول حکومت ہے، اس کے لیے مشکل فیصلے کرنے اور مشکل ہیں، اور اسی دوران بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور آگے گیس کا بحران ہمارے سر پہ کھڑا ہے، اور ایک جانب حکومت نے ایکسپورٹ کو قائم رکھنے کے لیے $100 ارب کے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا۔ اب حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ اس پیکج کو، اس رعایتی قیمت پہ بجلی ایکسپورٹرز کو دے سکے، اور دوسری جانب IMF ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ یہ چیلنج جو ہے یہ بڑا سیویئر ہے ہمارا، کہنے کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، لیکن ہم جانتے ہیں بینکوں میں LCs جو ہیں وہ نہیں نیگوشیٹ ہو رہی ہیں، امپورٹ پھنسی ہوئی ہے، لوگوں کی امپورٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اب بڑا خطرناک صورتحال ہمیں ریونیو کلیکشن کی ہو رہی ہے۔ یہ کتنا سیریس چیلنج؟ دیکھیں کمران صاحب، اس چیز کو ایک پیرائے میں رکھیں۔ IMF کی 3 کنڈیشنیں بنیادی۔ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کو آپ مینیج نہیں کریں گے، فری فلوٹ رکھیں گے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے اندر سبسڈی کم کریں گے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں گے۔ اگر آپ ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ کریں تو یہ تینوں چیزیں ہی پاکستان میں الٹی جا رہی ہیں، مطلب اس پیمانے سے ریورس جا رہی ہیں جو IMF کہہ رہے ہیں۔ ہمارا یہ جو آپ کو نظر آیا تھا پچھلے دنوں میں کہ ایک دم سے ڈالر اٹھا تھا اور جو ہوا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارکیٹ میں ڈالر ڈالنے بند کر دیے تھے، اور بینکوں کو یہ کہا تھا کہ وہ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ ریزرو استعمال کریں۔ اس سے پوری انٹر بینک کی ایک پیرلل مارکیٹ کریٹ ہوئی، جس سے یہ ایکسچینج کے ڈفرینسز آئے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ کسی نے پیسے بنائے، کیونکہ یہ جب اوپن یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا بینکوں نے 57 ارب نہیں، وہی میں آ رہا ہوں نا، ہاں یہ کہنا غلط ہے کہ پیسے بنائے۔ اگر وہ بندہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آگے اسٹیٹ انٹرپرائز کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ریٹ زیادہ ہے اور وہ زیادہ ریٹ دے رہا ہے، تو کیا وہ کسی جرم کا اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو مارکیٹ چل رہی ہے نا۔ جب آپ مارکیٹ کو بڑا کر دیں گے اور اپنے ڈالر نہیں ڈالیں گے مارکیٹ میں، تو وہ تو پھر یہی ہوگا، مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی، مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی، یا تو آپ فیصلہ کر لیں مارکیٹ میں۔ تو آپ نے یہ کہنا کہ بینکوں نے پیسے بنائے، یہ غلط ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں بینکوں نے پیسے بنائے تو یہ غلط ہے۔ جو بینکوں کا ٹیکس ریٹ ہے اس وقت وہ تقریباً 80% کے قریب ہو گیا ہے اس سال کا، بیکاز ایک عجیب و غریب، تو وہ پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ کا یہ بیکار کی باتیں ہیں کہ پیسے بنائے، جتنے انہوں نے بنائے وہ گورنمنٹ لے گئی، اس میں 80 گورنمنٹ لے گئی۔ صحیح۔ تو یہ آپ مطلب میرا مقصد ہے ان چیزوں سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے کوئی، یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اب پرابلم جو آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ جو آپ کا ڈالر ہے یہ نہیں سنبھل رہا آپ سے، لیٹ اس ایڈمٹ اٹ۔ اور آپ نے بینکوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم مارکیٹ میں ڈالر نہیں ڈالیں گے۔ جب آپ مارکیٹ میں ڈالر نہیں ڈالیں گے تو LC کے لیے جو شارٹ ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ شارٹ یہاں سے آئے گا کہ بینک LCیاں نہیں کھول رہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ بینک LC جب نہیں کھول رہے تو امپورٹ نیچے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب امپورٹ نیچے آئے گی تو ٹیکس کلیکشن نہیں چلی جائے گی، اب مجموعی قومی پیداوار بھی کم ہو جائے گی۔ تو اب یہ ٹریپ اس طرح چل رہے ہیں نا یہ، تو اب ان ٹریپس کو اگر آپ الگ الگ کرتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آتے، مگر یہ پورا ایک اس طرح سے گجلک ہو چکا ہے سلسلہ۔ تو ہمیں یہ ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ ہم سے معیشت نہیں سنبھل رہی، یہ دیکھیں نا، یہ ایڈمٹ کر کے پھر ہم اس کو صحیح کریں تو بہتر ہے، مگر ہم یہ کسی پہ بلیم۔ اور ابھی شبر بھائی اب تو ہو گیا ہے جو ریمیٹنس جو ہے، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس نظام کو سنبھالنے کی، اب وہ ریمیٹنس تو وہ بھیج نہیں رہا وہاں سے کہ اس کو بینک سے جو ریٹ مل رہا ہے اور جو بازار سے مل رہا ہے تو 20 روپے کا فرق ہے۔ کتنے روپے کا؟
20 کا 20 کا آج میری انفارمیشن ہے تقریباً 20 سے 25 کا فرق ہے. ٹھیک ہے, 20 سے 25 کا فرق چل رہا ہے بازار میں. ٹھیک ہے, اگر جو آپ کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ ہے یہ جو بھی آپ نے دے دیا, جو بھی آج کہہ رہے ہیں, کیا یہ ریٹ اویلیبل ہے ڈالر اس پہ؟ کیا بینک اس پہ ایل سی کھولنے کو تیار ہے؟ کیا ایل سی کھل سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسچینج ریٹ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ فکٹیشس ہے. ٹھیک ہے, اور مارکیٹ کا ریٹ کچھ اور ہے, اور آپ بار بار اس کو ریسٹرکٹ کرتے جا رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کا جو امبیلنس ہے وہ ہم اس کو کہاں سے فائنینس کریں گے, یہ اسٹیٹ بینک کو مارکیٹ کو بتانا پڑے گا. اگر یہ نہیں بتائیں گے اور اس طرح کبھی مارکیٹ میں آئیں گے اور کبھی نہیں آئیں گے اور بینکوں کو یہ اس طرح کرتے رہیں گے تو یہ مصیبت ختم نہیں ہوگی. میں آپ کو اس کی بالکل آسان مثال دیتا ہوں. پاکستان میں روپی کا انٹرسٹ ریٹ 15% ہے, ٹھیک ہے تقریباً, اور ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے تقریباً 3%. تو بینک اس کا سواپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, روپی لیتے ہیں اور ڈالر بیچتے ہیں, اور ڈالر اس کا تقریباً 7-8% کا اسپریڈ ہوتا ہے. آج اسپریڈ نیگیٹو میں ہے. نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کرنسی کا ڈفرینس جو ریٹ ہے وہ 15 سے کراس کر جائے گا. صحیح ہے, آپ سمجھے میری بات؟ تو آپ یہ مارکیٹ میں یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ مارکیٹ میکینزم پہ نہیں چلنا چاہتے, ٹھیک ہے, یا آپ کر لیں کہ مارکیٹ میکینزم میں چل. اب جو آپ بینکوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن اوپن نہیں رکھیں تو کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے نا کہ وہ ایل سی نہیں کھولیں گے. تو آج ٹیکنیکلی غفران صاحب کہنا افسوس سے پڑ رہا ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 ہفتے سے پاکستان کی مارکیٹ بند ہے. مارکیٹ بند کا مطلب یہ ہے کہ ایل سیاں نہیں کھل پا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ہم دوسرے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہی تو ڈیفالٹ ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے آپ وہ میٹ نہیں کر پا رہے, آپ پورا نہیں کر رہے. آپ کو کہنے کو یہ ہے کہ آپ نے ڈیفالٹ نہیں کیا ہے, مگر آپ ایسے نہیں کھول پا رہے نا جی, آپ کے پیسے نہیں ہیں ایل سی کھولنے کے لیے. تو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ $1,00,000 سے کم کریں گے, 50,000 روپے کم کریں گے. اور تو اب دیکھیں, اب اگر ہم بھی پاکستانی ہیں, گورنمنٹ بھی پاکستانی, ہمیں چاہیے کہ ہم رستہ ڈھونڈیں نا ہم اس کا. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون سے ایسی ایل سیز ہیں جو ارریلیونٹ ہیں, ان کو بند کرے نا. آپ ابھی تو آپ نے کسی کو نہیں پتا نا کون سی کھلے گی اور کون سی نہیں کھلے گی. آپ ایک سسٹم بنائیں, اکراس دا بورڈ سب بند کر دیا, اکراس دا بورڈ بند کر دی نا سب کی. آپ جو اسینشیل کو کھلے گی اور نان اسینشیل نہیں کھلے گی. تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ شیمپو تو آ رہا ہے مگر را مٹیریل نہیں آ رہا, یو نو سمپل لائک دیٹ. تو یہ سب چیزیں مس مینجمنٹ ہیں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینک اگر آپس میں ڈیگرز ڈاؤن ہوئے, اگر وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے رہے کہ بینکوں نے ناجائز پیسے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بینکوں کا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک کنفرنٹیشن ہو جائے گا؟ آپ جس نے غلطی کی ہے اس کو ضرور پکڑیں مگر ان کو ساتھ لے کے چلیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا بینکنگ مارکیٹ از ایڈورسری ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو جائے, اور اس ساری چیز کی انویسٹیگیشن اسٹیٹ بینک کو کرنی چاہیے. تو اب جو یہ ہمارے ریزروز پہ پریشر آ رہا ہے, جو ایکسچینج ریٹ کا جو ہے جو ابھی بھی پریشر برقرار ہے, جو ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی, ہماری انفلوز نہیں ہیں, اور پھر دوسری ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں جس کا ہمیں تو کیونکہ ہم آئے ہوئے پروگرام میں ہیں چائنا, سعودی عربیہ وغیرہ, آئی تھنک وہ مینج ہو جائے گا. اس صورتحال کو ایڈریس کرنا, اور اس میں پلیز مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب ملک کی سیاسی صورتحال میں یہ بھوچال ہو, ایک زلزلے کی سی کیفیت ہو, جو بے پناہ ایک انسرٹن صورتحال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے وہ اسلام آباد جو ہے وہ اس کو منقطع کر دیا گیا ہے, وہ اب کے پی او پنجاب سے اس کا زمینی رابطے ختم ہو چکے ہیں. اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں اوور آل معیشت پہ؟ دیکھیں بات یہ نا کہ جو آدمی, پہلی بات تو ہے ایک تو اس پوزیشن میں کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پہلی بات. دوسری بات اس کی یہ ہے کہ جو پاکستانی, اگر دیکھیں لیٹ اس بی کلیئر, اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں گے آگے, تو وہ تو فارورڈ میں اور آگے ریٹ دیکھ رہا ہے نا جی. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. تو جب سیاسی حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ کو کوئی بیٹرمنٹ نظر نہیں آ رہی. اب ہمارا پرابلم جو آنے والا ہے وہ یہ آنے والا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا ریویو ہوگا اور ہمارے تینوں ٹارگیٹ, ٹیکس ٹارگیٹ, کرنسی مینجمنٹ ٹارگیٹ اور بجلی کا لیوی کا ٹارگیٹ, اگر یہ پورے نہیں ہوتے اور خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف سے ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ, کیونکہ آئی ایم ایف ہمیں کوئی کنسیشن دینے کا تو موڈ میں نہیں ہے, ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. اس میں تو سیلاب کے معاملے میں بھی ہمیں اگر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, تو اگر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, دو چیزیں اس وقت پاکستانیوں کے پرابلم یہ ہے نا کہ اگر ہمیں یہ بالکل ڈیسائیڈڈ پوزیشن ہے کہ ہمیں ڈیڈ لاک نہیں کرنا,
آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جانے کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو وعدے تھے اس سے مختلف بات کی تھی, یاد ہے. اب یہ بھی پیٹرولیم لیوی پہ وہی انہوں نے ایکسپورٹر کو کنسیشن دیا ہے, وہ یہی چیز ہے نا جی. مگر میرا کہنا کامران صاحب یہ ہے کہ ایکسپورٹ کو آپ جتنا مرضی کنسیشن دے دیں, ایکسپورٹ میں انکریز جو ہوتی ہے وہ ٹائم لگاتی ہے. یو کین ناٹ گیٹ دا ڈالر ان ایکسپورٹ ان 2 months اور 3 months. آپ کو اگر مینیج کرنا ہے تو آپ کو ریمیٹنس اور امپورٹ مینیج کرنی ہے. شارٹ ٹرم کرنسی مینجمنٹ ایکسپورٹ سے نہیں ہو سکتی. یہ جو گورنمنٹ غلط لائن پہ جا رہی ہے کہ ایکسپورٹ کی مینجمنٹ کرنسی مینجمنٹ کرنا چاہتی ہے, وہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایکسپورٹ کی ریلائزیشن میں سالوں لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پرابلم جو گورنمنٹ کو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ 4 مہینے میں الیکشن میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب خدا نہ خواستہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کوئی جھگڑا لے لیں گے یا ہمیں کوئی کنسیشن مل جائے گا, تو وہ غلط فہمی ہے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی مشکل رہیں گی, اور وہ ایز اے پاکستانی ہمیں دیکھنی ہے, نہ کہ ہم ایز اے سیاسی فیصلہ کریں. مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ سیاسی فیصلے کرنے جا رہے ہیں. نہیں, وہ تو پھر اگر آئی ایم ایف تو کسی صورت سے کسی کنسیشن کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ تو ایک ڈیڈ لاک ہو جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور پھر اور بریک ڈاؤن تو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, بریک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب کیا گورنمنٹ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ ڈاٹ صاحب نے جو دیا ہے ایکسپورٹ کا کنسیشن 100 بلین کا, کیا یہ آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا آئی ایم ایف کو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ امپورٹ کو کٹ ڈاؤن کریں بائی مینیجنگ دی کرنسی؟ دیکھیں نا آپ نے کیا کیا ہوا اس وقت, آپ نے امپورٹ کا کٹ ڈاؤن کیسے کیا ہے؟ ایل سی سے. تو کیا یہ آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا آئی ایم ایف اس کے لیے تیار ہے کہ آپ ایل سی او کو روک کر اور کرنسی کو ہولڈ کر کے آپ امپورٹ کو نیچے کر دیں, اور جب امپورٹ کو نیچے کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن نیچے آتی ہے. تو یہ سارا جو آپ نے ایک پیکیج بنایا ہے اکنومی کا, کیا آئی ایم ایف اس پیکیج سے ایگری کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ایگری کریں گے. اچھا, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, رستہ اس کے درمیان کا ہے. رستہ اس کے درمیان کا ہے. کچھ چیزیں آئی ایم ایف کو بڑا پیچھے کرنی پڑیں گی, کچھ چیزیں ان کو پیچھے کرنی پڑے گی. مگر جس ٹرمائل میں آپ نے کہا, جس ٹرمائل میں سیاست ہے, میرا نہیں خیال کہ آج گورنمنٹ کے پاس اکنومی کے پہ کنسنٹریٹ کرنے کی جگہ ہے. صحیح بات ہے. دس از مائی پرسنل ویو. مگر حالات بہت مشکل ہیں اور ہمیں ایکسچینج کے میٹر کو بہت سیریسلی دیکھنا ہے کہ کیا ہوا ہے. بہت شکریہ جناب شبر ذیلی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ ہے معاشی صورتحال, معاشی بدحالی, معاشی تباہی اور معاشی بدحالی ہی اصل میں کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اور اس صورتحال میں پاکستان کیسے آگے بڑھے گا, پھر میں آپ کو بتا دوں جب ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے. اب لانگ مارچ تو آئے گا جب آئے گا, لیکن اس کے اثرات پہلے سے آنے شروع ہو گئے ہیں. آج اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے, اس کو بند کر دیا گیا ہے. کے پی اور پنجاب سے اب یہ آنا جانا ختم ہو گیا ہے. آج اسی وجہ سے وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ 2 صوبے فیڈریشن پر حملہ آور ہیں. یہ ہے سیاسی صورتحال, اس زلزلے کی نشانی جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی محاذ پر. سب کچھ ہوگا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس دوران آپ ہیڈ لائنز دیکھ لیں. صاف ظاہر ہے کہ آئندہ چند روز, آئندہ 2-3 ہفتے انتہائی فیصلہ کن اور اللہ نہ کرے خطرناک ثابت ہوں گے. اور یہ پوری صورتحال اس بات کی غمازی کر رہی ہے. گو کہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا عمران خان دوبارہ آغاز کر چکے ہیں, اس کا اعلان کر چکے ہیں. پرسوں سے یہ آغاز شروع ہو جائے گا. مگر اس کے باوجود اس لانگ مارچ اور ممکنہ دھرنے سے پہلے ہی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد کی حالت اس وقت انتہائی کشیدہ ہے. لانگ مارچ کے آغاز سے پہلے ہی بے چینی بڑھ رہی ہے اور شدید بے چینی کے آثار ہیں. آج شام سے عمران خان کی ہدایت پہ پی ٹی آئی نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے علاوہ ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے تو بند کر دیے, مگر گزشتہ روز سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پنجاب اور کے پی سے زمینی راستے بند ہو چکے ہیں. جی ہاں, اسلام آباد کے راستے بند ہیں اس وقت کے پی سے اور پنجاب سے. لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز میں ابھی کم از کم 36 گھنٹے باقی ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کے مابین مرکزی شاہراہوں کے 12 مقامات پر پی ٹی آئی نے دھرنا دیا. جی ٹی روڈ, ٹیکسلا, مارگلا چوک, تلنول, مری روڈ, فیض آباد انٹرچینج,
کرال چوک اور پرانا ایئرپورٹ روڈ ٹریفک کے لیے راستے بند رہے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہی۔ پنجاب اور کے پی سے بذریعہ اسلام آباد بین الصوبائی تجارت بہت متاثر ہو رہی ہے۔ ٹول پلازا سے مسافروں کو واپس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ آج وزارت داخلہ نے کے پی اور پنجاب حکومت کو خط لکھ کر بند موٹر ویز، ہائی ویز اور اہم سڑکیں کھلوانے کی ہدایت کی۔ وزارت داخلہ نے اپنے مراسلے میں لکھا کہ صوبائی حکومتیں مظاہرین کو نہ ہٹا کر اپنے آئینی کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کا کہنا ہے کہ 2 صوبے وفاق پر حملہ آور ہیں۔ اگر انہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیا تو اس کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ آج اسلام آباد پولیس نے راولپنڈی انتظامیہ سے بین الاضلاع راستہ کھولنے کی درخواست کی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے وفاقی سیکرٹری داخلہ سے درخواست کی ہے کہ راستوں پر احتجاج کے باعث ملکی غیر ملکی سفارتکاروں اور اہم شخصیات اور عام مسافروں کی ایئرپورٹ تک رسائی میں مشکل ہے۔ کل ہمیں انٹرویو میں پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے لانگ مارچ کا ممکنہ روڈ میپ بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کی ابتدا وزیر آباد کی اسی مقام سے ہوگی جہاں عمران خان پر خاتمہ نہ ہوا۔ اس کے بعد پنجاب اور کے پی سے مختلف ریلیاں اور مارچ اسلام آباد کا رخ کریں گی۔ گویا دونوں صوبوں سے شہر اقتدار کی ناکہ بندی کر دی جائے گی۔ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا جس میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمیر سمیت پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں لانگ مارچ کے شرکاء کی پنجاب کے ہر شہر میں فول پروف سیکیورٹی کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر آباد سے راولپنڈی تک لانگ مارچ کی ڈرون کیمروں سے نگرانی کرنے اور لانگ مارچ کے روٹ کی بلند عمارتوں پر سنائپرز تعینات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ بہرحال یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور جب ملک کا وزیر داخلہ کہے کہ 2 صوبے اس وفاقی دارالحکومت پر حملہ آور ہے، حالات انتہائی سنگین ہیں، ٹول پلازا، شاہراہیں، ہائی ویز، موٹر ویز بند ہو رہی ہیں اور آمد و رفت اور اس سلسلے میں تمام تجارتی معاملات جو ہے دارالحکومت کے اس وقت وہ منقطع ہو رہے ہیں، یقیناً یہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ اسی مزید تفصیلات ہم لیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ قمر المنور جو اس وقت مری روڈ راولپنڈی پہ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت کی صورتحال یہ ہے یا ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے راستے، زمینی راستے کے پی اور پنجاب سے وہ بند ہو رہے ہیں یا بند ہو گئے ہیں، یا اس کے خطرات ہیں کہ دارالحکومت جو ہے وہ کٹ جائے گا باقی ملک سے؟ جی کامران صاحب، اگر صرف خیبر پختونخوا کو جو علاقہ ہے اس کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا سے اسلام آباد آنے کا جو راستہ ہے موٹر وے کا وہ کھلا ہوا ہے، جی ٹی روڈ جو ہے وہ کھلی ہے۔ تاہم جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں جن میں لیڈران بھی ان کے شامل ہیں، جن میں غلام سرور خان اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم جو ہیں، ان کی جانب سے موٹر وے کو بلاک کیا گیا جس کی وجہ سے لاہور سے اسلام آباد آنے والی جو ٹریفک ہے وہ مکمل طور پر بند ہے۔ اس کے علاوہ لاہور سے پشاور جانے والی جو ٹریفک ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو مین جی ٹی روڈ ہے وہ ٹیکسلا کے مقام پر گزشتہ روز بند کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کو کھول دیا گیا تھا کیونکہ اس میں انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے اس طرف آ رہی ہیں اور وہ خراب ہوتی ہیں، اسی وجہ سے اس راستے کو جی ٹی روڈ سے کھول دیا گیا تھا۔ تاہم موٹر وے سے اس راستے کو جو ہے وہ بند کیا گیا تھا۔ ابھی مری روڈ جو ہے جس پر ابھی ہم موجود ہیں یہ مکمل طور پر بند ہے اور 2 روز سے اس کے اوپر یہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی جس جگہ پر ہم موجود ہیں، لیکن یہ روڈ کے اوپر ٹینٹ لگا کر یہاں پر اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ جو رواد کا علاقہ ہے وہاں پر کچھ دیر کے لیے بند کیا جاتا ہے، پھر اس روڈ کو کھول دیا جاتا ہے جہاں پر ہیوی ٹریفک کی وجہ سے میلوں لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن مکمل طور پر اس کو یہ کہنا کہ کے پی کے ساتھ رابطہ منقطع ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو اگر یہ کہیں کہ جو جی ٹی روڈ کا راستہ ہے وہ کھلا ہے، تاہم موٹر وے کا جو راستہ ہے اس کو بند کیا گیا ہے۔ تو اب یہ تو ابھی ابتدا ہوئی ہے، جیسے کہ آج رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا کہ ٹول پلازاز، ہائی ویز، موٹر ویز، انہوں نے کہا کہ کھولیں اس کو، گویا کہ تمام جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ان راستوں کو بند کرنے کی ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں راستے بن رہے ہیں، آ جا سکتا ہے، لیکن جو تمام تیاری ہے، تمام جو معاملات ہیں وہ اسی قسم کے ہیں کہ اسلام آباد کا ایک کو محصور کر دیا جائے گا اور یہ چاروں طرف سے اور کے پی سے اور پنجاب سے یہ تمام راستے تو اب بند ہی ہونے جا رہے ہیں نا۔
جی کامران صاحب، جو کل کی صورتحال تھی اس میں یہی تھا، مکمل طور پر اسلام آباد کے داخلی راستے جو تھے وہ بند تھے، کیونکہ جو موٹر وے سے نیچے اترنے کا راستہ ہے 26 نمبر چنگی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو بند کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ سے آنے والے تمام لوگ جو تھے وہ متاثر ہو رہے تھے۔ پنڈی سے اسلام آباد جانے والے راستے جو مری روڈ جس جگہ ابھی ہم موجود ہے، یہاں پر ٹینٹیز لگائی گئی اور یہاں پر راستے بند کر دیے گئے۔ جو روات کا علاقہ ہے وہاں سے مکمل طور پر راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے تھے، اور جو ایک راستہ جو لوپ بنتا ہے جو کھنا پل کے قریب کورال کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی بڑی تعداد میں کارکنان نے ٹائر جلا کر اس راستے کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت کچھ دیر کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ اسلام آباد مکمل طور پر محصور ہو چکا تھا تو وہ غلط نہ ہوگا، لیکن ابھی جو ایکسپریس وے ہے اس کو کھول دیا گیا ہے کہ کورال کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو ڈائیورژن اچھا یہ بتائیے کہ جو انتظامیہ ہے دارالحکومت کی، اس کی تیاریاں تو ساری یہ ہیں کہ اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیا جائے، یا داخل ہو جائیں تو اسلام آباد کے ریڈ زون کو جس کو بڑھا دیا گیا اس کا تحفظ کیا جائے، یہ سب اسلام آباد کے اندر کی تیاری ہے، مگر اس کی تو کوئی تیاری نہیں ہے، نہ کر سکتے ہیں کہ یہ راستے اسلام آباد کے بند نہ ہوں، اسلام آباد کی آمد و رفت پورے پاکستان سے کٹے نہ، وہ تو پھر کے پی اور پنجاب میں تو پھر وفاقی حکومت کی تو وہاں رٹ نہیں چل رہی ہے، وہاں تو پی ٹی آئی کی رٹ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا کامران صاحب آپ نے کہ جب سے یہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب بھی روڈ بلاک کیا جاتا تھا تو فیض آباد کے قریب سے اس جگہ سے بلاک کیا جاتا تھا جو راولپنڈی کی ٹیریٹری میں آتے ہیں، جو پنجاب کا علاقہ تھا، اور پنجاب پولیس یہاں پر ان کو انٹروین نہیں کرتی تھی، نہ ہی ان کو روڈ کھولنے کے لیے کہا جاتا تھا پنجاب پولیس کی جانب سے۔ اسی طرح کے پی کے کا جو علاقہ ہے جو اسلام آباد کی حدود سے نکل جاتا ہے تو وہاں پر تمام انتظامات جو ہے وہ کیے جاتے تھے اور روڈ جو ہے وہ اس طرف سے بلاک کی جاتی تھی، اس لیے اسلام آباد پولیس کی نہ تو وہ ڈومین بنتی تھی نہ وہاں پر ایف سی کارروائی کر سکتی تھی۔ گزشتہ روز ایک خط لکھا گیا تھا جو آئی جی اسلام آباد ہے ان کی جانب سے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ رینجرز کو یہ اختیار جو ہے وہ دیا جائے کہ ایک اہم شاہراہ ہے جو ایئرپورٹ سے آنے والی ہے اس کو کھلوانے کے لیے تمام اقدامات جو ہیں وہ بروئے کار لائے جائیں اور ان راستوں کو جو ہے وہ ہر ممکن کھولا جا سکے۔ لیکن اس کے بعد جو روڈ بلاک کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے، وہ یا پنجاب کی حدود بنتی ہے، ادھر سے اٹک کی حدود بنتی ہے اور ادھر سے کے پی کے کی حدود بنتی ہے، تو اسی وجہ سے وفاقی پولیس کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات جو ہے وہ نہیں کیے جا پا رہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قمر المنور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پی ٹی آئی کا اب کیا ایکشن ہے، کس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے، پھر جب لانگ مارچ شروع ہوگا پھر اس کا ہدف، آخری ہدف کیا ہے، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، محترم اسد قیصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج تو ہم نے اور کل ہم نے کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی دیکھی ہے، لیکن باقاعدہ لانگ مارچ تو ظاہر ہے کہ جمعرات سے شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ ایک پورا اس وقت اسلام آباد میں یہ خیال ہے اور یہ تصور ہے کہ اسلام آباد کے اندر آنے کی تو انہوں نے تیاری کی تھی، لیکن اگر اسلام آباد کو چاروں طرف سے کے پی سے اور پنجاب سے بند کر دیا جائے تو وہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہو جائے گی۔ کیا آپ لوگوں کا ہدف بھی یہ ہے کہ دباؤ بڑھانے کے لیے آپ اسلام آباد کو کے راستوں کو بند کریں گے؟ بہت مہربانی کامران صاحب۔ اب تو آپ کی جو ٹویٹس ہوتے ہیں وہ میں خود ریگولرلی دیکھتا ہوں اور میں خود بھی جو ہے نا آپ کی نظریات سے باخبر ہوں۔ جو آپ نے بات کی ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو بھی اقدامات کیے ہم نے قانون کے اندر کی۔ ہماری کوشش رہی ہے، ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ لانگ مارچ کا ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارا ایک موقف ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا ایک سازش کے طور پر آئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو اور عوام سے فریش مینڈیٹ لیا جائے۔ اس کے لیے کنسٹیٹیوشن ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جب سے لانگ مارچ کا اعلان ہم نے کیا ہے تو کبھی کس کو خونی مارچ کہا جاتا ہے، ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک سازش ہوتی ہے، پھر ہمارے چیئرمین کے اوپر جو ہے نا ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر اس وقت چاروں صوبوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی لیڈر نہیں ہے جو چاروں صوبوں میں اس کی مقبولیت ہو،
اس کے اوپر عملہ ہوتا ہے، وہ آپ کا سابقہ پرائم منسٹر جی ہاں ہے، اس کے صاحب ساری چیزیں تو سب کے علم میں ہیں، یہ بتائیے گا کہ اب ہے کیا پلان کیا ہے اس لانگ مارچ کا؟ ہم اسلام آباد کو چاروں طرف سے لاک ڈاؤن کریں گے. تھرسڈے سے جو ہے نا ہم پورا موبلائزیشن کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا سے میں اور پرویز خٹک اور دیگر لیڈرشپ ہوں گے، اور ادھر سے پنجاب سے اسد عمر اور شمود قریشی صاحب مختلف علاقے سے آئیں گے، موبلائزیشن کریں گے اور اپنا نیریٹو بھی آکے لے کے جائیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت جیسی بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے اس کی صحت یاب ہو تو پھر انشاءاللہ 14 دن کے اندر ہم اسلام آباد کی طرف منہ کریں گے. تو ہمارے پاس کوئی راستہ اور نہیں تھا، ہمیں عوام کی تکلیف کا احساس ہے، لیکن جب ہمارے کسی لیول پر، کسی موقع پر اور کسی فورم پہ ہماری بات نہ سنی جائے اور اس طرح محسوس ہو کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، قانون تو ہے، اب بنیادی طور پہ اسلام آباد کا محاصرہ کیا جائے گا. جی بالکل، یہ اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. اب دیکھیں ہمارے پاس کیا آپشن رہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کے اوپر جو ہے نا اسیسینیشن ہوتی ہے، انہوں نے تو اپنی طرف سے پورا کر دیا، پھر FIR تک درج نہیں ہوتا. تو یہ اسلام آباد کا محاصرہ ہوگا. آپ اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اسلام آباد میں تب داخل ہوں گے جب خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے. خان صاحب انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ 1-2 ہفتے لگیں گے اس کو. جیسے وہ صحتیاب ہوتے ہیں تو وہ پنڈی آئیں گے اور پنڈی سے ہم نے انشاءاللہ پھر اسلام آباد کی طرف جو ہے نا مارچ کرنا ہے. آپ جب یہ جمعرات سے شروع کر رہے ہیں اسد قیصر صاحب، تو یہ جو آپ کا بنیادی ٹارگٹ ہے کہ اسلام آباد کا محاصرہ کرنا ہے، تو ویسے تو اس میں 1-2 دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے. نہیں، اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک موقع ہے، ہم پورا موبلائزیشن چاہتے ہیں، ہم پوری اپنا نیریٹو عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم ہر تحصیل اور ہر گوٹ میں جائیں گے، بڑے لیول پہ ہم ایکٹیویٹیز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ خان صاحب کی اس وقت تک صحتیابی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی کا تو مین جو اسٹرینتھ ہے وہ عمران خان ہے، عمران خان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب ہمارے ساتھ ہوگا تو اس کی اور بھی اسٹرینتھ ہوگی اور زیادہ پاورفل ہوگا. تو ہمیں 1-2 ہفتے مل جائیں گے. 1-2 ہفتے میں ہم فیلڈ ورک کریں گے، موبلائزیشن کریں گے، تمام سٹیز میں جائیں گے، یعنی خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے جتنے شہر ہیں اس کو ہم ٹچ کریں گے اور ہم میکسیمم اسٹرینتھ کو لے کے آئیں گے. تو اس دوران کوئی اس بات کا کوئی مذاکراتی تصفیہ ہو جائے، کوئی اس کی کوشش ہو جائے، کوئی کاوش ہو جائے، کیا اس کے بالکل آثار نہیں ہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے تو ڈاکٹر علم صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے، اس کو جو ہے نا اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ ٹیبل کے اوپر جو ہے نا ہم بیٹھ کے بات کریں. اور ہم نے کافی لچک بھی دکھائی ہے، ہم نے کبھی بھی جو ہے نا اس میں ہٹ درمی نہیں دکھائی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ نمبر 1 ہم چاہتے ہیں فوری الیکشن. آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ ہمارے ساتھ بات کریں، آپ ڈیٹ پہ ہم بات کر سکتے ہیں، آگے پیچھے تھوڑی بہت ہو سکتی ہے. الیکشن ریفارم چاہتے ہو، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ الیکشن ریفارم اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، 1-2 ایجنڈا اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک کلیئر ڈیٹ کے اوپر ڈسکشن ہو اور ہم بیٹھ کے باقی چیزیں بھی ہم طے کریں آپس میں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسد قیصر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا عمران خان قاتلانہ حملہ کیس. 5ویں دن FIR درج ہوئی ہے، اب تحقیقات کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو اس کیس کا بھرکس نکل گیا ہے، اس کی چولے ہلا دی ہیں پنجاب پولیس نے، اور پنجاب پولیس کے سربراہ جن کی قیادت میں یہ تمام پچھلے 5 دن سے ہوا، اس کیس کی ذرا برابر پروفیشنل انداز سے تحقیقات نہیں ہوئی. اب ان کو وفاقی حکومت کا اصرار ہے کہ پنجاب پولیس کا سربراہ رہنے دیا جائے. پنجاب کی کابینہ نے کہا ہے کہ ان کو واپس بلایا جائے. ایک بہت ہی افراتفری کی صورتحال ہے اور بہت ہی اس کیس کے حوالے سے بہت ہی ایک نازک کیفیت ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے واقعے کی بات. انتہائی اہمیت کا حامل عمران خان قاتلانہ حملہ کیس کی تحقیقات اپنے آغاز سے پہلے ہی انتہائی متنازع ہو چکی ہے، بلکہ کہیے اس کیس کا بھرکس نکل چکا ہے. پنجاب پولیس نے قاتلانہ حملے کی FIR کل یعنی واقعے کے 5ویں روز درج کی، وہ بھی جب چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دیا. پولیس کی مدعیت میں درج کی گئی FIR میں اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات کو شامل کیا گیا. اس FIR کو پاکستان تحریک انصاف نے فوری مسترد کر دیا، کیونکہ جن افراد کے خلاف
FIR درج کرانے کی درخواست کی گئی تھی عمران خان اور دوسروں کی جانب سے۔ وہ تینوں یعنی وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان اور سیکیورٹی ادارے کے ایک افسر کا نام اس میں شامل نہیں تھا۔ اب عمران خان نے وزیر آباد واقعے کی اس FIR کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان پر قاتلانہ حملے سے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان کو جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط لکھا۔ آج ممتاز اور پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک جناب اعتزاز احسن نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم پر حملے کی FIR پر بہت سنگین سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے پاس اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرنے کا اختیار نہیں، قانون کے مطابق FIR کی شرط ہے کہ مدعی جو نام لکھوانا چاہے وہ لکھا جائے۔ اسی کیس کے حوالے سے اس ویڈیو کنفیشن جو ویڈیو اعترافی بیان مبینہ ملزم نے جاری کیا اور جو کہ ایک سے زیادہ بار جاری کیا گیا اور جو یقیناً پولیس نے جاری کیا، اس پر بھی بہت ہی سیریس سوالات جناب اعتزاز احسن نے اٹھائے۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ پاکستان کے تمام قانون دان، سینئر قانون دان بلکہ حاضر اور ریٹائرڈ پولیس آفیسر بھی اس ویڈیو اعترافی بیان کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ یہی وہ تمام پس منظر ہے جس نے اس انتہائی ہائی پروفائل کیس میں یقینی طور پر واضح کر دیا ہے کہ پولیس نے اس میں پیشہ ورانہ قانونی تحقیقات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ماہرین کے مطابق 4 روز FIR درج نہ کرنا پولیس کی کرمنل نیگلیجنس تھی۔ پھر حملہ آور کی گرفتاری کے 2 گھنٹے بعد سے بھی کم وقت میں اس ویڈیو اعترافی بیان کی تابڑ توڑ ویڈیوز وائرل کی گئی۔ حملہ آور مزے کا خیز اعترافی بیانات پہ آرام سے وجوہات بتاتا رہا جیسے اس نے سبق یاد کر رکھا ہے، جبکہ قانون کے مطابق پولیس کو گرفتاری کے بعد تحقیقات کو خفیہ رکھنا ہوتا ہے اور ملزم کا اعترافی بیان میجسٹریٹ کے سامنے لیا جاتا ہے۔ ملزم کی شناخت کو بھی راز میں رکھا جاتا ہے، مگر اس واقعے میں ملزم کا اعترافی بیان، اس کا عطا پتہ، ذات پات سب فوری طور پر سامنے لایا گیا۔ تفتیشی عمل میں سنگین خامیوں کی طرف یہ تمام معاملات اشارہ کرتے ہیں۔ پھر پولیس نے حملے میں جاں بحق ہونے والے شہری کا پوسٹ مارٹم تک نہیں کیا، جبکہ پولیس کو پوسٹ مارٹم کر کے اس کے زخم کی نوعیت ریکارڈ پر لانی تھی۔ پوسٹ مارٹم سے حملے کی تحقیقات میں اہم شواہد مل سکتے تھے۔ اس کے علاوہ حملے کے 2 روز بعد وفاقی حکومت نے پنجاب کے چیف سیکرٹری اور IG کو خط لکھا اور اس خط میں بات سامنے آئی کہ اس واقعے کے بعد کرائم سین کو محفوظ نہیں بنایا گیا تھا۔ ساتھ یہ انکشاف بھی ہوا کہ سابق وزیر اعظم کا میڈیکل لیگل معائنہ تک نہیں ہوا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو قانون کے مطابق انجام دینے کی ذمہ داری IG پنجاب فیصل شاہکار کی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ پولیس کے سربراہ ہیں اور جو یقینی طور پہ اس میں نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ بدترین ناکامی اور بدترین اس میں غیر پیشہ ورانہ ان کا پورا کنڈکٹ رہا۔ لیکن اس کے باوجود ایک بہت ہی آج امپورٹنٹ بات ہے کہ آج وفاقی حکومت کا مسلسل اصرار تھا کہ یہ تمام پس منظر کے باوجود پنجاب پولیس کی سربراہی IG فیصل شاہکار کے پاس ہی رہے اور ان کی خدمات جو واپس کی جانی تھی اس کو لینے سے انکار کر دیا اور ان کا وفاقی حکومت نے اصرار کیا کہ وہ پنجاب کے IG کے طور پہ کام کرتے رہے۔ اور وہ پس منظر جو ہے، جس پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ اس تحقیقات کا جو حشر ہوا ہے، یقینی طور پر اس کی ذمہ داری IG پر عائد ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود عجب سا معاملہ ہے کہ آج وفاقی حکومت کا اصرار تھا کہ فیصل شاہکار ہی صوبے کی پولیس کو لیڈ کرتے رہے۔ ان سب کے علاوہ عمران خان نے اپنی درخواست میں بنا ثبوت و شواہد پہلے سے ہی 3 افراد کے نام دے رکھے بھی تھے جنہوں نے اس کیس کو کمزور کیا۔ ماہرین اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹس، ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے پاکستان پولیس سروس کے بہت ہی کہنہ مشق سینئر پولیس آفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں، انسپیکٹر جنرل پولیس رہے ہیں، جناب چودھری محمد یعقوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے یہ تمام صورتحال دیکھی، یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہوا ہے، اس اہمیت کا کیس ہوا ہے اور جس طریقے سے اس کا جو حشر کیا گیا، جس طریقے سے اس میں جو کنڈکٹ رہا پولیس کا اور انویسٹیگیشن کا اور تمام معاملات کا، اب اس کیس میں تمام ماہرین اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں پروف کرنے کے لیے، اس میں تحقیقات کے لیے کچھ نہیں بچا، اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ جی کامران بھائی، ایسے ہے کہ پولیس کے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ واقعے کی جو کمپلینٹ ہے، جو اگریوڈ پارٹی ہے، اس کی جو بھی کمپلینٹ ہے اس کو درج نہ کرے۔ 154 CRPC کے تحت پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس کمپلینٹ کو درج کرے اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کرے۔ صاحب آپ اس بات سے 100% منون ایگری کرتے ہیں جب یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہی کہ پولیس پر لازم تھا اور 100% لازم تھا کہ وہ اس درخواست کو منون FIR میں تبدیل کر دے
جو کہ داخل کی جا رہی تھی، اور اس میں پھر 5 دن کی لیت و لال ہوئی، اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حکم پہ پھر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ ایک جو اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایک اسپیسیفک آرڈر کرنا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کو یہ اسپیسیفک آرڈر کرنا چاہیے تھا کہ یہ کمپلیننٹ جو ہیں اس کی شکایت کے اوپر پرچہ درج کیا جائے۔ یہ بات جو ہے اوپن چھوڑ دی کہ کیس رجسٹر کیا جائے۔ کیس رجسٹر تو پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن کنٹروورسی اس بات پہ کی کیس درج کیا کرنا ہے۔ پولیس کا یہ خیال تھا، جو کہ بات قانونی طور پر کوئی غلط نہیں ہے، پولیس اپنی کمپلینٹ میں پرچہ درج کر سکتی ہے اگر موقع کے اوپر موجود ہو، لیکن عام طور پر پچھلے بہت سارے برسوں سے جو ایک کسٹم چلا آ رہا ہے، اور جو عدالتوں نے بھی اس بات کا جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ کمپلیننٹ کی مرضی سے ہی درج ہوتی ہے، اور جو پولیس جو ہے وہ اب اس صورت میں پرچہ درج کرتی ہے اگر کمپلیننٹ موجود نہ ہو یا اس واقعے کا کوئی جاننے والا وہاں پہ موجود نہ ہو۔ ایک کسی کی لاش ملی ہے، کوئی واقعہ ہو گیا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، پولیس وہاں پہ پہنچی ہے تو وہ اپنا پرچہ درج کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جب کہ ایک کمپلیننٹ ایک غریب پارٹی موجود ہے جس کے اوپر حملہ ہوا، ایک آدمی مارا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ایک تو یہ معاملہ ہو گیا چوہے صاحب، کیونکہ اب بہرحال ایک مثال بن جائے گی، اب ہمیشہ پاکستان میں پولیس جس ایف آئی آر کو چاہے گی ویٹو کر دے گی، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سائٹ کرے گی کہ جس ایف آئی آر کو چاہے وہ ویٹو کر دے، اور جس واقعے میں چاہے وہ اپنی مدیت میں ایف آئی آر درج کرے، کمپلیننٹ کی ایف آئی آر کو ڈسمس کر دے۔ یہ اب ایک طرح سے تو پولیس کو ویٹو پاور مل گئی ہے آج، غیر معمولی۔ نہیں، کوئی ویٹو پاور نہیں ہے پولیس کے پاس کامران صاحب، کوئی ویٹو پاور نہیں ہے۔ قانون بالکل سیدھا جب تک قانون نہیں بدلے گا اس وقت تک پولیس یہ اختیار نہیں دے سکتی۔ ہاں، یہ ایک انسیڈنٹ ہے، اس انسیڈنٹ کی ایک رپورٹ درج ہونی ہے۔ اس رپورٹ کو جو کمپلیننٹ ہے، یہ پچھلے 75 سال سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے کہ وہ کمپلینٹ درج کرتا ہے، پولیس کی مرضی ہے اور ثوابدید ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے، اور فیکٹس اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کمپلینٹ کو تو ان فیکٹس کے اوپر اس کیس کو چلان کریں۔ اگر فیکٹس اس کو ہم آگے سپورٹ چلے نہیں جاتے کرتے ہیں، ایک اور غیر معمولی واقعہ کہ اس واقعے کے 1.5-2 گھنٹے کے اندر ایک ملزم جو ہے اس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ نشر کرنی شروع کر دی جاتی ہے، ایک کی جاتی ہے، دوسری کی جاتی ہے، جس میں وہ پورے بے دھڑک پورے واقعے کو بیان کر رہا ہے، اپنے اوپر ذمہ داری لے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جی کہ اس آدمی نے میرے جذبات بھڑکائے، میں نے اس کو مار دیا، پھر کہتا ہے میں نے نہیں مارا، پھر اس کے منہ میں نوالے دیے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی کہانی بیان کیے جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملزم ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس تحقیقات کے ساتھ اور اس پروسیکیوشن کے ساتھ، اس پورے معاملے کے ساتھ۔ میں اعتزاز اسد صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ وہ اس کو طوطے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ میں اس کو کہوں گا کہ بالکل ٹیوٹرڈ ہے، اس کو پڑھایا گیا ہے کہ اسی طرح سے بات کرنی ہے، کیونکہ کوئی آدمی اس قسم دیکھیں، وہ آپ اس کو اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹلی انرفلڈ ہے، یعنی اس کو کوئی پریشانی نہیں نظر آ رہی۔ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی نے اس کو یہ کہا ہے کہ ہم مینج کر کے تمہیں نکال لیں گے اس کیس سے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے آپ کھل کے بیان دے دینا۔ اور یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے پلان کیا تھا عمران خان کے اوپر اس حملے کا، انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر یہ کسی صورت میں پکڑا گیا تو اس کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ پھر تم نے یہ بیان دینا ہے اور تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ جس طرح سے نیریٹو ایک پیش کر رہا تھا کہ جی لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائے کہ جی ہمیں وہ گمراہ کر رہا تھا لوگوں کو اور وہ سڑکوں کے اوپر لا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارا ایک ٹیوٹرڈ ہے۔ یہ اس ملک کے اندر مافیاز کا کنٹرول ہو گیا ہے بدقسمتی سے۔ پولیس، تمام ادارے، میں کہوں گا پولیس، جوڈیشری، تمام ادارے، وہ ایسا لگتا ہے ٹوٹلی بے بس ہو گئے ہیں، اور جب تک اس اب ہوگا کیا اس ملک میں نہیں صاحب؟ دیکھیں، اس میں ایک شخص بیچارہ جان سے گیا ہے، 13 لوگ زخمی ہوئے ہیں، سابق وزیر اعظم اس میں زخمی ہے اور دوسرے لوگ اس میں زخمی ہیں۔ اس کیس کی تفتیش، اس کی جڑ تک پہنچنا، اس سارے معاملے کو ابھی تو یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ وہ اکیلا تنہا تھا جس نے کہ یہ فائر کیا ہے، کہ تمام معاملہ اب اس کی تفتیش کا بنے گا کیا؟ جو اس کا حشر ہوا ہے، 5ویں دن تو پولیس نے ایف آئی آر کی ہے، اور پھر جن آئی جی صاحب نے پورے معاملے کو لیڈ کیا ہے، آج فیڈرل گورنمنٹ کا اصرار یہ ہے کہ وہی رہے ہیں وہاں پہ، اور جو یہ تباہی ہوئی ہے اس کی، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ وہاں پر اس کو لیڈ کرے۔ یہ پورا معاملہ بہت عجیب ہے۔
دیکھیں میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. فیصل شاہکار کی اچھی ریپوٹیشن ہے, ایک اچھا افسر ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہر چیز ہر بندہ انڈر پریشر ہے, اور مجھے نہیں پتا اس کے اوپر کیا پریشرز تھے, کس واسطے, کیا سی ایم کا پریشر تھا, پرائم منسٹر کا پریشر تھا, کسی اور ایجنسی کا پریشر تھا, لیکن بہر صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر پرچہ درج ہونا چاہیے تھا. اور اب جو آگے وے فارورڈ ہے, ایک تو طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے اور سپریم کورٹ ایک اور ایف آئی آر کا آرڈر کر دے. بہت بہت شکریہ جناب چودھری محمد یعقوب, سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ہمارے ساتھ موجود تھے. وہی کہہ رہے تھے جو تمام قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں, جو سابق پولیس آفیسرز کہہ رہے ہیں, جو حاضر پولیس آفیسرز کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس کیس کا برکس نکل گیا ہے عمران خان قاتلانہ حملے کا. پولیس نے انتہائی غیر پیشہ ورانہ انداز سے اس پورے معاملے کو ڈیل کیا ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ایک اور پراسرار قتل, ارشد شریف قتل نیروبی کینیا میں. آج وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ ان کو مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں بلکہ کینیا کی نیروبی کی پولیس نے جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے, وہ ٹارگیٹڈ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں. اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کے قتل کا معاملہ دن بدن مزید پراسرار ہو رہا ہے. آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسے باقاعدہ قتل قرار دے دیا. دوسری جانب اس پورے معاملے پر صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں اور اقوام متحدہ کے ماہرین کے تحت آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. صحافی تنظیم نے واضح کیا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے قتل کی تحقیقات کے لیے بنایا گیا جوڈیشل کمیشن 6 نومبر کو ہی متنازع ہو گیا تھا, جب کمیشن کے سربراہ ریٹائرڈ جج عبدالشکور پراچاز نے کمیشن سے متعلق ارشد شریف کی والدہ کے تحفظات کا حوالہ دیتے ہوئے تحقیقات جاری رکھنے سے انکار کر دیا تھا. ارشد شریف کی والدہ نے کمیشن میں کسی صحافی کو شامل نہ کرنے پر بھی تحفظ کا اظہار کیا تھا. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی چیف جسٹس پاکستان سے معاملے کی اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کر دی ہے. آج ہی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات پر معمور ٹیم کی بریفنگ سے پتہ چلتا ہے کہ صحافی کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. کینیا کی پولیس کی طرف سے غلط شناخت کا موقف ثابت نہیں ہوتا, جیسا کہ پہلے پولیس نے دعویٰ کیا تھا. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال کو ارشد شریف کے قتل پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط لکھا. خط میں وزیر اعظم نے چیف جسٹس صاحب سے استدعا کی کہ وہ سپریم کورٹ کے تمام دستیاب ججز پر مشتمل تحقیقاتی کمیشن بنائیں. حیرانی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ارشد کی میت 25 اکتوبر کو جب کینیا سے اسلام آباد پہنچی تو اگلے روز پمز ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم کیا گیا, مگر اس کی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے ارشد شریف کی والدہ کو دھکے کھانے پڑ رہے ہیں. پمز ہاسپٹل نے انہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ دینے سے نہ جانے کیوں انکار کر دیا ہے اور پولیس سے رجوع کرنے کو کہا ہے, جبکہ پولیس حکام اسپتال سے رجوع کرنے کا کہتے رہے ہیں. تھک ہار کے ارشد شریف کی والدہ بیچاری اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہیں. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست پر متعلقہ حکام سے جواب طلب کیا, یعنی ارشد شریف کی والدہ کو ان کے مقتول بیٹے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. یہ کیس اس میں پراسراریت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یقیناً پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے. موجودہ حالات کے لحاظ سے بھی یقیناً اس کی اپنی اہمیت ہے. اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جائیں گے نیروبی کینیا, جہاں پر پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی لندن میں مقیم ہے اور بہت ہی عمدہ تحقیقاتی جرنلسٹ ہے مرتضیٰ علی شاہ وہاں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ فرمائیے گا کہ آج جو انٹیریئر منسٹر نے کہا اور کافی کیٹیگوریکل انہوں نے کہا کہ ان کو بادی نظر میں لگتا ہے ان کی اور پاکستان کی جو اب تک کی وہاں پہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ ارشد شریف کو دراصل ارشد شریف شکار ہوئے ٹارگیٹڈ کلنگ کے, ان کو قتل کیا گیا ہے اور کینیا کی پولیس نے جھوٹ بولا ہے کہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے. آپ نے جو گراؤنڈ پہ چیزیں چیک کی ہیں کیا وہ کنسسٹنٹ ہیں, وہ مطابقت رکھتی ہیں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں اس سے؟ کامران صاحب, جو سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا ارشد شریف کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جو اوریجنلی کلیم ہوا مسٹیکن آئیڈینٹی کی شوٹ آؤٹ میں مارے گئے یا پلانڈ اسیسینیشن ہے. میں نے تقریباً 1 ہفتے سے میں کینیا میں ہوں, جس دوران میں نے ایکسٹینسو اس حوالے سے ریسرچ کی. اب میڈیا کے لوگوں سے جہاں انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں ان سے ملا ہوں, پولیس سے, انٹیلیجنس سے, اور ایکسکلوسیو میں نے ایکسیس حاصل کی مختلف یہاں انسٹیٹیوشن کو, پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لی, فوٹیجز, سب کچھ. اس کے بعد کامران صاحب میں پرسنلی یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں
کہ جو ایویڈنس سامنے آیا ابھی تک وہ کلیئرلی یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے کہ ارشد شریف کو جن حالات میں مارا گیا وہ ایک کمپریہنسو پلانڈ اسیسینیشن لگ رہی ہے. پولیس نے انیشلی فرسٹ اسٹیٹمنٹ پولیس نے کیا کہا کہ اس دن ان کو ایک رپورٹ ملی تھی کوئی 2-2.5 گھنٹے پہلے کہ ایک ڈگلس نامی بندے نے شکایت کی کہ اس کا بیٹا ڈنکن اس کی گاڑی چوری کر کے بھاگ گیا اس لیے کہ باپ سے اس کا آرگومنٹ ہوا تھا. اور پولیس نے یہ کہا کہ ہمیں ایسٹ کی طرف سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ گاڑی آنی ہے, اور گاڑی کون سی تھی جو بالکل عام سی غریب لوگوں کی گاڑی ہے جس کو یہاں پہ مرسیڈیز بینز یا اسپرنٹر کہتے ہیں, جس میں سامان ادھر سے لاد کے ادھر لے جاتے ہیں. ارشد شریف جس گاڑی میں تھے وہ یہاں بڑے مہنگے لوگوں کی گاڑی ہے, ٹویوٹا لینڈ کروزر, آپ نے دیکھی ہوگی جو بڑے ہائی پروفائل لوگوں کے لیے ہوتی ہے. کینیڈا میں یہ گاڑی صرف VIP رکھتے ہیں. تو ایسٹ کی طرف سے آنی ہے اغوا شدہ گاڑی نے, ارشد شریف ویسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں. 2 ڈفرنٹ نمبر پلیٹس ہیں, 2 ڈفرنٹ میکس ہیں, آئیڈینٹیٹیز ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. جو سٹولن کار ہے اس میں جو بلیک افریکنز ہیں انہوں نے بیٹھے ہونا تھا. ادھر سے جو گاڑی آ رہی ہے اس میں 2 ساؤتھ ایشین ہے جو ریمارکیبلی ان سے ڈفرنٹ ہے. پولیس نے اب وہاں پر یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے گاڑی کو جو ہم نے بیریکیڈ کھڑا کیا تھا, جو پتھر رکھ کے ہم نے جو روڈ جو روکی ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے جو سٹاپ بلاکیٹ لگایا تو اس کو کراس کر کے بھاگے اور ہم نے فائر کیا. فرسٹ آف آل کامران صاحب میں وہاں پہ گیا ہوں, وہاں پہ وٹنسز نے بتایا کہ انہوں نے پولیس کو اس شام دیکھا تھا اور وہ ڈچز میں 3 اطراف میں پوزیشن لے کے تقریباً 8:30 بجے سے وہ وہاں تیار بیٹھے ہوئے تھے. کوئی انہوں نے وہاں پہ پتھر لگا کے روڈ انہوں نے وہاں پہ نہیں اس دن بند کی. اور پھر جب گاڑی وہاں پہ انہوں نے اس طرح سے ارشد شریف کو مارا. اب آپ نے فوٹیج دیکھا ہوگا کہ جو جتنے بھی جو 9 جو بلٹس لگی وہ ارشد شریف کی طرف جو پیسنجر سیٹ ہے اس کی طرف لگی ہے. جو ارشد شریف کو جو اس کی سائڈ سے لیفٹ سائڈ سے جو گولی لگی ہے وہ کلوز رینج سے نظر آ رہی ہے. پیچھے سے ارشد کو دوسری گولی لگی جو اس کی چیسٹ میں رائٹ سائڈ سے ہوتے ہوئے باہر نکل گئی. پیچھے سے ارشد شریف کی طرف سے 4 بلٹس گئی. اس کے لیفٹ سائڈ گویا مرشد صاحب کے گویا کہ آپ کی اب تک کی جو بات ہے وہ, پھر جو ہمارے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ نیروبی پولیس جو تھی وہ مرسنری تھی, اس کو کسی نے خریدا تھا, جس کے کہنے پہ بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اصل میں ارشد شریف کو جان بوجھ کے ایک ٹارگیٹڈ کلنگ کی اس کی, اور یعنی کہ ایک طرح سے ہائرڈ اساسنز بن گئے نائروبی پولیس کے لوگ ہیں. یہی آپ کا مفروضہ ہے یا آپ کا انویسٹیگیشن ہے؟ کامران صاحب آپ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہاں پہ جو پولیس ہے یہ ایکچولی جو گنز فار ہائر ہیں, ان کا جو امپیونٹی کے ساتھ ان کا اغوا کرنا, لوگوں کو مارنا, ہیومن رائٹس وائلیشن میں انوالو ہونا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر جو پولیس کا پورا سسٹم ہے وہ اتنا ہی کرپٹ ہے جتنا ہم بیان کر سکیں کہ آپ پیسے دے کے پولیس سے یہاں کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. آپ کو بالکل کلیئر کٹس چیزیں ایویڈنس نظر آ رہی ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس نظر آ رہی ہے, چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے کینین پولیس کو کنفرنٹ کیا اس سلسلے میں, وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی کینین پولیس جو کیسیلین جو پولیس اسٹیشن ہے جہاں پہ ایکچولی مین جو کمپلینٹ رجسٹر ہوئی, میں نے وہاں پہ 2 دن جاتا رہا. وہاں پہ ایک سینئر آفیسر ہے میری, ان سے بات چیت ہوئی. انہوں نے یہ انیشلی وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری طرف سے بڑی کانٹراڈکشن سامنے آئی ہیں. آف دی ریکارڈ انہوں نے کہا کہ ان سے بہت بڑا مس ہیپ ہو گیا ہے, اور یہ کہ پولیس کو جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ دے کے انہوں نے اس کو ڈس آن کیا. پھر انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی گاڑی سے ہمارے اوپر فائر ہوا, اور پھر انہوں نے جو پہلے جو انیشیل ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایشو کروائی وقار احمد اور پولیس نے کہ روڈ ایکسیڈنٹ تھا. پولیس نے خود کہہ دیا کہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں تھا. تو اس میں کامران صاحب کسی اور کے کہنے کے ایک طرف جو کینین پولیس سروسز ہیں ان کے جو ڈیفرنٹ انہوں نے اپنے ہی بیانات پہ یو ٹرن دیے ہیں, اور جو کلیئر انہوں نے اس حوالے سے مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں, وہ اس پورے معاملے کو بہت گمبھیر بنا رہے ہیں. اور یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ اگر صرف ایک مسٹیکن آئیڈینٹی یا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا تو یہ بات تو سب مان لیتے. پورے کینیا کا میڈیا کامران صاحب پولیس کے اس ورژن کو نہیں مان رہا. پولیس کے اپنے جو آفیسرز ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سازش ہوئی ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہائی لیول پہ سازش ہوئی ہے. یہ بتائیے گا کہ جو ہوسٹ تھے ارشد شریف کے وہاں پہ, وقار اور ان کے دوسرے بھائی جو ہے, یہ ان کا کیا آپ کو لگا ارشد شریف سے تعلق رہا ہے تھرو آؤٹ جتنے وہ سیورل ویکس وہاں پر تھے پرہیپس؟ دیکھیے کامران صاحب جو دونوں بھائی ہیں خرم اور وقار, یہ یہاں پہ نیروبی کے بڑے ویل نون بزنس مین ہیں, ویل اسٹیبلشڈ ہیں. ان کے بڑے 7-8 پلازے ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ ان کے جو ٹنگا ہے, ٹنگا جس کا میں نے پہلے نام کیا, ٹنگا فارم ہاؤس ہے ایک ان کا, جہاں ایگریکلچر فارم ہے, جہاں پہ ارشد
की जो शूटिंग हुई वो उनके जो शूटिंग रेंज है उसके और टिंगा फार्म के दरमियान की जगह, ये दोनों बड़े बड़े थाउजेंड्स ऑफ एकर्स के इनके पास लैंड है, दोनों भाइयों के पास बड़े अच्छी रेपुटेशन है इनकी। लेकिन इस हवाले से मैं तो खैर कोई इसमें एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन जो अरशद शरीफ का जो वीजा स्पॉन्सर है केन्या का, वो वकार अहमद ने किया था। आई एम श्योर कि उन्होंने गुड फेथ में ये किया होगा। लेकिन उसमें सवाल ये आता है कि इनिशियली जो स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से आई हैं खुर्रम अहमद की तरफ से, उसके ऊपर सवाल आते हैं कि उन्होंने कहा था कि रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसमें अब लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो ड्राइवर की सीट है उसकी गाड़ी के ऊपर टायर भी पुलिस ने बर्स्ट कर दिया था, और वो तकरीबन 30 किलोमीटर तक एक बर्स्ट टायर के साथ गाड़ी कैसे चला गए, जबकि हमने जो गाड़ी का रिम जाके वहां पुलिस स्टेशन में देखा वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसके ऊपर कामरान साहब कोई निशान नहीं है। अगर 30 किलोमीटर तक गाड़ी चलती है एक फ्लैटन टायर के साथ, चलो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है, 20-25 मिनट तो चलेगी, लेकिन उसके रिम पर कोई निशान तो होगा, ऐसा कोई वहां पे निशान नजर नहीं आ रहा। और फिर कि वो वहां से अरशद को 2 गोलियां लगने के बाद फेटल शूटिंग हुई, वो उनको हॉस्पिटल की तरफ नहीं ले गए, बल्कि अपने भाई का, उन्होंने कहा कि मेरे भाई का जो फार्म हाउस है वहां उन्होंने फोन किया और वो फार्म हाउस की तरफ ले गए। दैट मीन्स कि तकरीबन 40 से 50 मिनट के रफ रोड है ये, अगर उसके ऊपर उन्होंने ड्राइव किया है तो उस अरसे में अरशद की ब्लीडिंग हुई, उस पूरे अरसे में असल नुकसान हुआ। तो ये सारे सवालात हैं जो खुर्रम को या और उनके भाई को इनको ये आंसर करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। मुर्सा अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामना खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।